A 25-year-old engineer is on his way to work, taking his usual walking route, when suddenly he's stopped by police and taken in for questioning. कल आपके लिए आपको पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना है, ये जो बम का धमाका हुआ है। मैंने कहा ठीक है ले जाएं। मस्जिद मंजिलगाह का सक्खर में बम फटा तो उन्होंने फौरी तौर पे इल्ज़ाम अहमदियों पर लगाया। पूछने लगा कि बताओ ये बम किसने मारा है। मैंने इसको कहा भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमारी ये तालीम है जमात की, हम पे जुल्म हो रहा है ये, लेकिन हम लोग रिवेंज के हक़ में नहीं है। Falsely accused of bombing a local mosque, he's sentenced to death. सज़ाए मौत लिख दी, हैंग टिल डेथ ये लिखा हुआ है, फांसी पे लटकाए रखो यहाँ तक कि इनकी मौत वाक़ई हो जाए। हैंग टिल डेथ लफ्ज़ चेंज किया, फांसी दो यहाँ तक कि मौत वाक़ई हो जाए। But a miracle is on its way. जो हमारे मुखालिफ था वो कह रहा था कि अब आप लोग आप आ तो गए हो, अब आपकी डेड बॉडी यहाँ से निकलेगी। The Pakistani government unjustly has imprisoned him for propagating the Ahmadiyya faith. मैं तो अब भी तैयार हूँ, 10 दफ़ा जान देने के लिए भी तैयार हैं। शहादत के लिए तो तैयार थे सारे तकरीबन सक्कर के लोग जो हालात थे वहाँ पे। तो अगर ऐसे अल्लाह की राह में मरे तो फिर और इससे ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है। बस जो जोर लगता है तुम लगा लो, दुश्मनान अहमदिया, जितने अहमदी शहीद करना चाहते हैं शहीद कर लो। अगर आपको फांसी दिए भी तो आप फांसी के फंदे को चूम लेना इस तरह करके, लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा, हुजूर ने लिखा। जुर्म क्या था? जुर्म अहमदी होना था बस। मुबारक हो तुम जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से साबित कर दिया कि वो खुदा की कदर के लायक बन गए, खुदा की कदर के लायक ठहराए गए। और आइंदा जमाना इन राहों को देखेगा, इन चमकती हुई कहकशानों को, और इनसे सबक हासिल करेगा। At the height of dictator Ziaul Haq's tyrannical regime in the 1980s, Ahmadi Muslims were prohibited from practicing their faith. Persecuted, jailed, and martyred, one after the other. Sakkar, a city in the province of Sindh in Pakistan, became a hotbed of anti-Ahmadiyya sentiment and persecution. तो हालात जो थे वो सक्खर के यानी 1983 के ऑर्डिनेंस के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं थे तो वो सक्खर के हालात थे। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, रोज़ाना ही अटैक होता था किसी न किसी फ़र्द पे, जमात पे, घरों पे भी, रास्ते में जाते हुए ऐसे। सक्खर के करीब एक मौलवी था, उसने लोगों को, अपने मुरीदों को, जो उसके फॉलोअर्स थे, उनको बहुत उकसाया कि जो जमात के कादियानी लोगों को मारना जो है ना वो बड़ा सवाब का काम है। तो इन माहौल में सबसे पहले जो हमारे यहाँ शहादत हुई वो सक्खर के अमीर जमात थे, बड़े लंबे अरसे से अमीर थे। मगरिब की नमाज के बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो उनको वहाँ पर शहीद कर दिया, घर के बिल्कुल डोर स्टेप पे। सक्खर में हमारे अमीर ज़िला शहीद हुए बड़े बेदर्दी के साथ, कोई 80 के करीब उनकी लगभग उनकी उम्र थी, और उनको जब शहीद किया गया तो 4 फिदायीन इस्लाम जो बने हुए थे, जो इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए थे, उन्होंने गोलियां भी मारी और बर्छे लेकर आए हुए थे, और हर आदमी अल्लाह अकबर कह के बर्छा उस बूढ़े के जिस्म में दाखिल करता था और बड़े फख्र के साथ नारे लगा रहा था कि मैं हूँ गाजी जिसने इस्लाम की अजीम शान खिदमत कर दी। ये ज़रूर था कि कभी मर्डर अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन अरेस्ट वाला अटेम्प्ट नहीं था। शहादत के लिए तो तैयार थे सारे तकरीबन सक्कर के लोग जो हालात थे वहाँ पे, एक था सबको। तो गया यूं समझे कि एक
शहादत वाली सूरत हाल तो थी, लेकिन ये अरेस्ट वाली बात नहीं थी कहीं भी। चुनांचे मैं जानता हूं कि हर शहादत के बाद खौफ के खत नहीं आते, बल्कि ये खत आते हैं मिन्नतें लिए हुए कि खुदा के लिए हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी शहादत की तौफीक अता फरमाए। जिस कौम की ये हालत हो, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? कोई सवाल पैदा नहीं होता। किसी शरपसंद ने जो है ना वो किसी फजर की नमाज पे जो है ना वो हैंड ग्रेनेड मारे, 2 बम मारे। जो इमाम मस्जिद था वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ, बहुत 2-3 लोग तो मारे गए और कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए शदीद। तो उन लोगों ने सारों ने बोला ये हो ना हो, ये कादियानियों ने जो है ना हम पे ये बम मारा है। तो उन्होंने फौरी तौर पे इल्ज़ाम अहमदियों पर लगाया। पूरे शहर में हंगामा हो गया और सारी पुलिस हरकत में आ गई। ज़ियाउल हक का दौर था, ज़िया तो बहुत ही खिलाफ था हमारे जमात के, बल्कि वो जब बम फटा था तो ये वहाँ पहुँचा फौरी तौर पे और फिर ऐलान किया कि ये जमात जो है ये कैंसर है, इसको हमने ख़त्म करना है। झूठे इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद उनको कत्ल के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों पे अहमदियों को बकसरत पकड़ा गया और ज़ालिमाना तौर पे उनको हब्से बेजा में रखा गया, ये कहकर कि तुमने एक मंसूबा के तहत मस्जिद मंजिलगाह जो एक तारीखी मस्जिद है पर बम फेंकवाया है। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता रहा। सखर के तकरीबन तमाम मर्दों को बम केस के सिलसिले में हिरासत में ले लिया गया है। बहुत ही मुश्किल हालात थे अहमदियों के लिए। अहमदी जो फैमिलीज़ थी वो तो वहाँ से शिफ्ट हो गई थी, उनको आर्जी तौर पे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि पुलिस पकड़ रही थी सबको। लेकिन मेरे पास एक बंदा काम करता था, वो मेरा नाम जानता था। वो बोलते जितने कादियानी सबके नाम बताओ, सबको हमने इसमें इन्वॉल्व करना है, इस केस में कि ये जो है दहशत गर्दी में, टेररिज्म में और बम एक्सप्लोजन में इनको इन्वॉल्व करना है। तो उसने मेरा नाम भी दे दिया कि ये भी हैं। तो मैं अपने ऑन द वे ऑफ माई जॉब था कि सक्खर थर्मल पावर हाउस में मेरी जॉब थी, तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की एसएसपी की गाड़ी आ रही है, साथ उसके पीछे पुलिस की पूरी वैन है। वो पुलिस के लोग कम से कम 15 to 20 पुलिस वाले बैठे हुए थे उसमें। कहला आपके लिए आपको पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना है, ये जो बम का धमाका हुआ है। मैंने कहा ठीक है ले जाएं। तो उसके बाद मुझे एसएसपी ने बुलाया, अपने डीएसपी ने अपने कमरे में बुलाया, पूछने लगा कि बताओ ये बम किसने मारा है। मैंने इसको कहा भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमारी ये तालीम है जमात की, हम पे जुल्म हो रहा है ये, लेकिन हम लोग रिवेंज के हक़ में नहीं है। मुझे और अयूब को जो मौलवियों की तरफ से जो 2 गवाह बने थे ना, आई विटनेस, उन्होंने ये कहना था कि ये बम जो है ना मुजफ्फर और अयूब ने मारा है मस्जिद में। हमने देखा कि पुलिस जहाँ डीएसपी बैठा हुआ है उसके पीछे ना 2 मौलवी खड़े हुए हैं। तो उसने मजिस्ट्रेट ने पूछा कि जिस दिन ये बम का धमाका हुआ तुम वहाँ देख रहे थे? बोला जी। बोला तुम इनमें से पहचान सकते हो कि किसने बम मारा था? वो ही बंदा था जो हमें डीएसपी ऑफिस में देख चुका था 5 मिनट पहले। उसने कहा जी बिल्कुल पहचान सकता हूँ। वो गया और जाके पहले मुझे फिर अयूब को पकड़ के ले आया। मजिस्ट्रेट ने लिख लिया कि भाई पुलिस को जिस पे शुबा था, पुलिस को जिस पे शक था, ये वही बंदे जो है ना आई विटनेस ने मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना पकड़ लिए हैं। केस पक्का हो गया। हम में से 7 अफराद पर शनाख्त करके इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ये लोग इस वारदात में मुलव्वस हैं। कुछ और लोगों को भी इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। शनाख्त कैसे होती है वहाँ, ये एक मौके के गवाह ये लिखते हैं, शनाख्त परेड का अजीब तरीका देखा कि पहले हमारे 4-5 दोस्तों को एक एक करके अपने दफ्तर में बुलाए। ये डीएसपी मज़र है कोई जिसके मुतालिक को लिखते हैं, वो ये हरकतें कर रहा है सारी। वहाँ 4 मौलवी साहिबान बैठे हुए थे, फिर उनको वापस बैरक में भेज दिया गया। थोड़ी देर के बाद फिर 5 को इकट्ठा बुलाकर चंद दूसरे आदमियों के साथ खड़ा करके शनाख्त परेड कराई गई। उन 4 मौलवियों में से 2 को बुलाकर शनाख्त परेड कराई, जिनको पहले ही अपने दफ्तर में अच्छी तरह उनके चेहरे दिखा चुके थे और गुफ्तगू करवा चुके थे। मज़े की बात यह है कि जो आई विटनेस थे उनका कहना था कि मुजफ्फ़र और अयूब इनके हाथों में गन्ने थी, इन्होंने बम फेंका दोनों ने, और बाकी कुरैशी जो थे ये पीछे खड़े थे गन्ने लेके। तो
حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ جھوٹا ہی انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ ہم دو وہاں ہیں رات کو، دو روڈیز پولیس اسٹیشن، وہ جو ہے نا ٹارچر کے لیے مشہور ہے، اس کو میرے سامنے جو ہے نا وہ الٹا لٹکا کے اس کے تلوے پہ اس جگہ پہ ربڑ کی بڑی بیلٹ تھی، اس سے 15 لیشز مارے۔ جس احمدی نوجوان پر تشدد ہوا ہے نہایت ہی ظالمانہ، مجرم دیکھیں ذرا کس قسم کے ہیں احمدی معصوم، 250 آدمیوں کی نفری لے کر ایس ایس پی خود وہاں پہنچا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اتنا خطرناک مجرم واپس آ رہا ہے از خود۔ ان کے بھائی ان کے ساتھ جو سلوک کا واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے، ایوب کو پہلے تو ایسے پوچھ گچھ کرتے رہے، ایسے ہی پوچھ گچھ کرتے رہے، مگر پھر اس کو 24 گھنٹے ہاتھ اوپر باندھ کر کھڑا کر کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ بہت تشدد کیا ننگا کر کے، پھر اس کو بعد میں وہاں دروازے کے ساتھ لٹکا بھی دیا، وہیں نیچے پیر ہی لگتے تھے، وہاں اوپر باندھا ہوا تھا۔ وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ چیختا ضرور تھا، لیکن اس کو ہر لیشز کے بعد بولتے کہ تم بولو میں نے بم مارا ہے۔ تو میں تو اتنا ویک تھا، جیسے میں نے بتایا آپ سے بھی کمزور، میں نے کہا یہ تو میں تو ایک بھی نہیں کھا سکتا ہوں بھائی۔ تو اس نے وہ بول رہا تھا کہ بھائی اس کے بعد آپ کا نمبر ہے، آپ نے بتا دینا، ابھی سے بتا دو کہ ہاں بم میں نے مارا ہے۔ وہ ساری رات اس کو اس طرح رکھا کہ کس طرح یہ، لیکن وہ ہمت والا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، اگر میں نے کیا ہی نہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جب ہمیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو کہیں کہ یہ اقبال جرم کر لے، ہم نے کہا جب اس نے جرم کیا ہی نہیں تو اقبال کس بات کا کر لے؟ تو پھر ہمارے 3 آدمیوں کے سامنے ڈی ایس پی مظہر نے غصے سے حکم دیا کہ ایوب کو لاؤ، پھر اس کو ننگا کر کے لٹایا گیا، اور جو تشدد توڑا گیا اس کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہم دوسرے سائڈ ساتھ ہی بیٹھے تھے، لیکن آواز آ رہی تھی ہمیں جب مار رہے تھے۔ وہ چمڑے کا ہوتا ہے ایک بڑا، انہوں نے بھاری سارا بنایا ہوتا ہے، اس سے مارتے ہیں، اور ہم باہر بیٹھے رو رہے تھے اور وہ تشدد کر رہے تھے ہمارے سامنے ہی، سمجھو تھوڑا سا پردہ تھا۔ دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل بر مانے دو۔ میرے کانوں میں انگلیاں دینے کے باوجود اس کی چیخیں سنائی دیتی نہیں۔ یہ خدمت اسلام ہو رہی ہے آج پاکستان میں۔ تم سینہ و دل بر مانے دو۔ بس وہ ہمت والا تھا، اس کو کافی انہوں نے مارا بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ وہ خود ہی بتاتا ہے کہ جب مجھے لٹکا دیا تو پھر مجھے وہاں لٹکے ہوئے نیند آ گئی۔ مسلسل ہتکڑیاں ہاتھ میں باندھ کر لٹکائے رکھا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا حال ہوا اس رات؟ تو عزیز ایوب نے مجھے بتایا کہ میرا تو صرف مجھے تو اتنا یاد ہے کہ جب وہ مجھے لٹکا کے چلے گئے تو مجھے اسی وقت نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا، کوئی تکلیف محسوس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں بھی آرام دے دیا، لٹکائے ہوئے بھی۔ کہتے ہیں وہ ان دکھوں کے باوجود نہ صرف ہنستا ہے بلکہ دوسروں کو ہنساتا ہے اور ان کو حوصلہ دلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اسی حالت میں اپنے ساتھی قیدیوں کا دل بڑھا رہا تھا، ہنس کر ان کو بتا رہا تھا کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر بڑا مزہ آیا۔ کہتے وہ تو ہنس رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی کہ اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ ہم تو پڑا کرتے تھے کہ آگ گلزار ہو گئی، مگر آگ کو گلزار ہوتے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ آج تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے اس آگ کو گلزار ہوتے بھی دیکھ لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں خدا کے بندے جن کو یہ راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں ظلم و ستم کے ذریعے۔ بڑے پریشان تھے کہ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ یہ شاید دوبارہ مظفر صاحب پہ بھی ہے یہی، کیونکہ وہ تو پتلا جیسا تھا مظفر صاحب، تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ تو 4 کو تھوڑا سا مارا تو یہ برداشت بھی کر سکے گا کہ نہیں۔
خطرہ تھا کہ مظفر کو، لیکن جب انہوں نے ایوب کے مار مور کے دیکھ لیا تو انہوں نے پھر اس کو نہیں کچھ کہا. پولیس والا نے پتہ نہیں کیا مجھ میں دیکھا، مجھے ہاتھ تک نہیں لگا، نہیں کچھ کیا. میں دعائیں بھی کرتا رہا یا اللہ تعالیٰ بس اس ابتلا سے بچا. تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے سے نہیں برداشت ہوگا. تو کیا ہوا اس کے درمیان، کیا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. وہ جیل تھی جس میں بہت ہی ہائیلی میکسیمم سیکورٹی کے لیے اور بہت ہی خطرناک قیدیوں کو رکھتے ہیں. وہاں جب ہمیں وہ گاڑی مڑی نا تو ہمارے خداموں کو معلوم چل گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا کوئی سینٹرل جیل سکھر لے جا رہا ہے. تو بڑی ہائی سیکورٹی جیل تھی. تو سب سے لیفٹ والی جو کوٹھڑی بنی ہوئی تھی ایک بہت بڑی، جس کے آگے جنگلے لگے ہوئے تھے، جیسے ہائی کلاس پریزنرز کو رکھا جاتا ہے. تو وہ جیسے ہم نظر پڑی تو ایسے تھا جیسے کوئی شیر پنجرے میں بند ہو. ہاں جی. تو میں دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا ہوا تھا سلاخوں کو، اور ہم تو بڑی پریشانی میں آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہم دیکھ کے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے پوچھا کیا حال ہے، تو کچھ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں. ہاں جی. تو کوئی خوف یا کوئی ان کے چہرے پہ وہ نہیں تھا. تو انہوں نے جیل میں آتے ساتھ ہی نا سب کو جتنے بھی تھے ان کو بولا، وہ اس میں کیا کہتے ہیں ہارڈ شپ میں لگا دیا کہ یہ لکڑی ٹرک آئے ہوئے تھے لکڑی کے، یہ اتارو ہے، کسی کو اور کاموں میں لگا دیا. تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی لگ رہی تھی. میں تو جیل کا ماحول، میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ تو نہیں تھی، 25-26 تھا. میں دیکھا لوگ کام کر رہے. اس نے مجھے نا وہ ڈیٹ، یہ جو درخت کھجور کا درخت ہوتا ہے نا ڈیٹ، ان کو لمبے ٹری وہ برانچ ہوتی ہے بہت لمبی، بولا یہ پکڑو اور اس کو سارے پتے صاف کرو. تو ابھی وہ میں نے پکڑی تھا، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو نا ہوتا ہے اس کے ہاتھ یہاں پر لکڑی ہوتی ہے، وہ اسٹک ہوتی ہے کیسے، ہاں، اور کیپ لگایا ہوا بڑا تقریباً 6 فٹ 2 انچ کا تو ہوگا. وہ اپنے صوبیدار کو بلایا، صوبیدار گل محمد. وہ آیا سر، جی سر، ایسے سلوٹ مارا. بولا وہ لڑکا کون ہے؟ بولا ابھی نیا آیا. بولا اس کو ادھر بلاؤ. تو مجھے بولتا صاحب بلاتا ہے. تو میں گیا، میں نے السلام علیکم. بولا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا مظفر احمد ملک. اور پڑھے لکھے ہو؟ میں نے کہا جی گریجویشن کی ہے ٹیکنالوجی میں. کس کیس میں آئے ہو؟ میں نے کہا یہ سکھر میں جو مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا ہے نا. میں نے کہا یہ سن کے تو یہ اور غصہ چڑھے گا، یہ بم ایکسپلوڈ ہوا ہے منزل گاہ میں، اس پہ اس سلسلے میں آیا ہوں. بولا احمدی ہو؟ میں نے کہا جی. بولا احمدی تو یہ کام نہیں کر سکتے. دیٹ از واٹ ہی سیڈ. سندھی تھا، کبھی بھی نہیں بولتا احمدی تو یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد بولا، تھوڑی دیر کے بعد بولا صوبیدار گل محمد جو اس کا سب آرڈینیٹ تھا، ادھر آؤ. بولا جی. بولا آئندہ اس بچے سے کام نہیں لینا. کہتے ہیں صبح 2:30-3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز بلا ناغہ با جماعت ادا کرتے ہیں. ایسا رفقت آمیز نظارہ ہوتا ہے کہ جو سپاہی سحری کھانے کے لیے آتے ہیں ہمیں تہجد میں روتے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہمارا زندان بھی پولیس کا میس بنا دیا ہے، جہاں صبح و شام لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. جو بھی روٹی کھانے آتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. شام کو روٹی کھانے آتا ہے تو ہم نماز مغرب ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مولوی کچھ بتاتے تھے، ان کے عمل بالکل حقیقی مسلمانوں جیسے. جب باہر لگے لوگوں سے ملے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. پھر ہمیں ہومیوپیتھک دوائی ہم نے باہر جماعت سے منگوا لی تھی. جو بیمار ہو کچھ ہو ان کو بیماری دوائی دیتے تھے، ان کو شفا ہو جاتی تھی. وہ سارے پورا جیل ہی پاگل ہو گیا. بولا یہ تو مجھے ڈاکٹر کہہ دینے لگ گئے، ڈاکٹر صاحب ہم کو یہ دو، ڈاکٹر صاحب. اب یہ سب میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے خلیفہ وقت کی دعا تھی. بعض تو ہمارے سامنے ہی مولویوں کو گالیاں بھی دینے لگ جاتے ہیں. 2 وقت درس ہوتا ہے، خوب تبلیغ کی جا رہی ہے. اتنی تبلیغ کا مجھے کبھی آزادی میں بھی موقع نہیں ملا تھا جتنی اب مجھے اس قید خانے میں تبلیغ کا موقع مل رہا ہے. کیوں نہ ہو یہ سنت یوسفی کو زندہ کرنے والے نوجوان ہیں. کہتے ہیں خدا گواہ ہے اب تو یہاں ایسا دل لگا ہے کہ واپس جانے کو دل نہیں چاہتا. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر با جماعت فجر پڑھ رہے ہیں. بولے یہ تو لوگ ہی دوسرے ہیں، ہمیں تو کیا بتایا گیا تھا. لہٰذا وہاں پر کئی لوگوں نے وہاں بیعت بھی کر لی مسجد جیل کے اندر ہی 7-8 لوگوں نے بیعت کر لی وہاں پہ. ہمارے تاثرات یہ ہوتے تھے کہ کاش یہ باہر ہوں اور ہم اندر ہوں، کیونکہ ان کی جتنی خدمت، حضور کی طرف سے تحفے اور خط ملنے اور پیغام حضور کی طرف سے
حضور نے ایک نظم بھی بھیجی ان کو لکھ کے اپنی زبان میں، تو وہ جب یہ دیکھتے تھے ہم تو ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اندر ہوتے کاش اور یہ باہر ہوتے۔ اس پورے جیل کے ڈیوریشن میں مسلسل حضرت صاحب کے خطوط اور حضرت صاحب کے پیغامات تقریباً ڈیلی آتے تھے۔ اور میرے والد صاحب کو بھی حضرت صاحب نے ایک خط لکھا کہ مجھے بڑا فخر ہے ان پہ، ایوب اور لطیف کا، اس پر بھی حضرت صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار میرے والد صاحب کو لکھا۔ ہمیں بھی حضور بعض اوقات اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، میری وائف کو بھی تسلی دینے کے لیے۔ میں بتانا تھا کہ جماعت کتنی بے چین تھی، جیسے کہ کوئی اپنا سگا جو ہے نا وہ گرفتار احمدیوں کو تکلیف میں دیکھ کے حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع ہر وقت رابطے میں تھے کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو حضور کو لمحہ بلمحہ کی رپورٹ جاتی تھی۔ یہ وہ قیدی ہیں جن کو قید میں بھی خدا اور رسول کی یاد رہی، اور یہ وہ قیدی ہیں جن کو رنج گراں باری زنجیر بھی نہیں تھا، اس رنج کو بھی بھلا بیٹھے اور زندانوں سے یہ لکھ رہے ہیں کہ اب تو باہر جانے کو دل نہیں چاہتا، جو لطف اللہ کی خاطر دکھ اٹھانے کا، جو تبلیغ کا مزہ آ رہا ہے، اس کا باہر بیٹھے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صبر سے کام لو ساتھیو، کہ جنرل ضیاء سکھر کے وزٹ پہ آیا نا، جب جامع مسجد جو جہاں پر یہ واقعہ اس سے بالکل قریب ہے، جب وہ باہر آنے لگا تو لوگوں نے پوچھا، یہ غیر احمدی مولویوں نے، کہ جی سکھر کی جو مسجد میں بم مارا ہے قادیانیوں نے، ان کے متعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، میں ان سب کو کیفر کردار میں پہنچا کے چھوڑوں گا، یعنی سب کو پھانسی دوں گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ خلیفہ وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور وقت کا ڈکٹیٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان کو پھانسی دوں گا۔ دو گھڑی صبر سے، کیس بہت اسٹرانگ تھا ہمارے اگینسٹ۔ یہ ہمارے وکیل بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ڈیتھ سینٹنس ہوئی نا تو آپ اور ایوب کو ہوگی بس۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب ڈی ایس پی جو ہمارے مخالف تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ لوگ آپ آ تو گئے ہو، اب آپ کی ڈیڈ باڈی یہاں سے نکلے گی۔ اس لیے میں کبھی کبھی جا کے پھانسی کارڈ بھی دیکھ لیتا تھا، جا کے ان سے ملتا تھا جن کو نیکسٹ ڈے ہینگ کرنا ہوتا تھا۔ تو ہمارے تمام وکلا کی پوری کوشش تھی کہ یہ جو مقدمہ ہے نا یہ کورٹ میں نہ چلے، ملٹری کورٹ میں، اور غیر احمدی مولویوں کی پوری طاقت تھی کہ بھئی یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے کیونکہ سزا ہوگی اس میں۔ تو اس طرح مقدمہ چلا پورا دن، اور اس کے بعد پھر اس نے وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ انہوں نے ساروں کو سزائے موت لکھ دی، ہینگ ٹل ڈیتھ یہ لکھا ہوا ہے، پھانسی پہ لٹکائے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ ہر روز نئے فکر ہے، ہر شب ہے نئے غم۔ With a certain death hanging over their shoulders, their only hope is the prayers of their beloved Khalifa. حضور نے فرمایا کہ خط میں لکھا کہ مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اگر آپ کو پھانسی دیے بھی تو آپ پھانسی کے پھندے کو چوم لینا اس طرح کر کے، لیکن مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ، حضور نے لکھا۔ خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، خیرات کر اب ان کی رہائی میرے آقا، کش کول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے، کش کول۔ ایوب نے خواب بھی دیکھی ہوئی تھی جو حضور کو لکھی کہ آموں کی ٹوکری ہم لے کے تو حضور کی خدمت پیش ہوئے ہیں۔ تو حضور کو جب خواب لکھا، حضور نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آموں کے موسم سے پہلے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ایوب نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا، کسی خواب کا ذکر کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا ایک خط آیا، اور حضرت نے انہیں لکھا ایوب کو کہ تمہارا خواب بہت مبارک ہے، تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ الفاظ ہیں۔
مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. حضور نے لکھا آپ پھانسی کی بات کرتے ہو, میں آپ کو لندن کی گلیوں میں گھومتے دیکھتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو, جو اس کا کل تھا عقل کل پورے پاکستان میں, کہ میں ان کو پھانسی لگاؤں گا, اور خلیفۃ المسیح اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ان کو اور آموں کے موسم میں. اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے حتی مطلع الفجر, اے میرے بندو یہ رات جاری تو رہے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ دکھ ہیں مگر میں ان دکھوں کو قدر اور پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, بس میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. ہے حتی مطلع الفجر, یہ مطلع فجر تک کی باتیں ہیں, اور فجر کا طلوع ہونا زیادہ دیر کی بات نہیں رہی. اور یہ لگ رہا تھا کہ یہ وقتی طور پہ ہے, کیا ہوگا, بم تو مارا نہیں ہے, نیت صاف ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. پھر جو جماعت کا جس طرح سے کنیکشن تھا نا, کنٹینیوسلی آ رہا ہے, وہ اس نے اور تسلی دی کہ نہیں ہماری جماعت ہماری پوری بیکنگ میں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دن کیا ہوا, رات کو وہ 12-1 بجے رات کو کچھ ہوتا نا پورا کنگ چابیوں کا, اس کی آواز آئی. اب یہ رات کو 12-1 بجے کون آ رہا ہے, دیکھا تو وہ جو صوبے دار تھا اس کے ہاتھ میں جو جیل کے سارے دروازے سیلوں کی چابی ہوتی نا, وہ تھی. نیچے سے کھڑے بولا تھا ایوب اور مظفر کون ہیں. او لو جی, وہ سن کے انسان میں کتنی بھی طاقت ہو نا, کتنا بھی وہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بلڈ رک گیا, وہی یار یہ پھانسی آ گئی ہے. بولا آپ اپنا سامان وامان لے کے نیچے آ جائیں دونوں. اتنا رومر گردش کر رہا تھا جیل میں, ہر آدمی جو ہے نا یہ سکھر بم کیس کے متعلق ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ ایوب اور مظفر کو پھانسی ہو جائے گی, یہ باقی جو ہے نا عمر قید ہو جائے گی, ان کو لائف سینٹنس ہو جائے گی. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کھڑا ہو گیا. ہم جب ہم کو بولتا بیٹھو, میں نے کہا کبھی قیدی کو نہیں بولتے ہیں کہ بیٹھو. ہم دونوں بیٹھ گئے. پھر وہ کھڑا ہو گیا, ایسے ہاتھ ہینڈ شیک, بولا آپ کو مبارک ہو, آپ کی ایکویٹرل کے آرڈر آئے ہیں بریت کے. اب کہاں ہم کیا سوچ رہے تھے, اور ایک دم الٹ, سمجھ میں نہیں آتا اس وقت کیا کریں, اللہ کے آگے کیسے جھکیں. یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے, کہاں کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو گیا. بولا ٹھیک ہے, وہ جیل کا چھوٹا دروازہ کھل گیا, اب لوگ جائیں باہر. From behind the scenes, the prayers of the Jamaat and the tireless work of Ahmadi lawyers finally bear fruit. Upon release, the newly freed prisoners are embraced by their hard-working lawyer. کہتا ہے آپ دونوں کی رہائی جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہے, میراکل ہے, ناممکن تھا. حضرت مسیح موعود کا شعر ہے, ناممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے, اے میرے فلسفیوں زور و دعا دیکھو. تو بولا یہ تو آج ثابت ہو گیا ہے, ناممکن تھا بولتے ہیں. ایوب, مظفر اور ہمارے باقی 3 افراد یہ اپنا سامان اٹھائے چلے آ رہے تھے. ایوب جب میرے سینے سے لگا تو میں بے انتہا رویا, اور میں نے کہا ایوب تمہیں حضرت صاحب کا خط پر یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں وہ خط لایا ہوں, آج خلیفہ وقت کی بات پوری ہوئی. خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا, کیونکہ خلیفہ وقت کے الفاظ تھے, مجھے یقین تھا کہ یہ ایسے ہی پورا ہوگا, اور آج ہی پورا ہوگا. حالانکہ اس کے جو ایویڈنس تھا اس میں تھا کہ ایوب نے بم پھینکا, مظفر نے بم پھینکا, لیکن خلیفہ وقت کہہ چکا کہ تمہاری رہائی کا واقعہ آئندہ سال آموں کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہوگا. تو زون سی کا جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ مدد کرتا ہے کیا, ہم جماعت کے لوگوں نے بھی بڑا بیچاروں نے بہت سورس کیا, اس کو بتایا کہ بھئی سارے انوسینٹ ہیں, کیوں ان کو. تو اس نے نا اس سزا کو جو ہے نا تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ان میں سے 5 ایکوٹ ہیں, بری ہیں, اور 2 جو ہے نا ان کو ڈیتھ سینٹنس دی جائے گی. لیکن جو 2 ہے نا وہ میں اور ایوب نہیں تھے, وہ 2 وہ تھے جن کو پولیس نے سب سے پہلے گرفتار کیا FIR میں, کہ اسی پہ پولیس نے ضیاء نے سائن بھی کر دیا. میں نے وہاں سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک لیٹر لکھا, لیگل نوٹس, کہ باقی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ رہا کر دیے گئے, تو تم نے اگر ان کو نہ رہا کیا تو یہ انلیگل کنفائنمنٹ ہوگی, اور میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہوں. سیان کر دیا. ہمیں پتہ نہیں, ہم لوگ بالکل پتہ نہیں کہ کب ہمیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی, کب پھانسی ختم بھی ہو گئی ہے. کبھی بھی ملٹری کورٹ میں بریت کبھی کسی ہوئی نہیں ہے آج تک. لیکن یہ خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں. میں ان 5 کو گاڑی میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد مجھے یہ خدشہ تھا کہ چونکہ سکھر میں ملاؤں کا بہت زور ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کیس میں انوالو ہو جائیں, ان کی لائف پر کوئی اٹیمپٹ ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے. تو لہٰذا جب ہم رہا ہوئے تو ہمارا سب سے پہلا اٹیمپٹ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کا آرڈر تھا کہ ان دونوں کو فوراً یہاں سے پاکستان سے نکلواؤ, کیونکہ خطرہ تھا کہ ایوب کو اور اس پر دوبارہ وہ
اپیل کر سکتے ہیں ایوب کے لیے اور مظفر کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ ان کو فوری طور پر آپ لندن بھیج دیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ مولویوں نے دوسرے دن خطبوں میں یہ ذکر کر دیا کہ دیکھو حکومت ملی ہوئی تھی قادیانیوں سے, وہ جو قاتلوں کو چھوڑ دیا ہے اور جو بے گناہ تھے ان کو پھانسی دے دی ہے. اچھا وہ ہم نے ٹیپ کر لی تھی ان کی تقریر, وہ پھر ہم نے اس کو عدالت میں بھی دی. کراچی جماعت نے اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح الرابع کو جس طرح ہم نے نکالا تھا نا, دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو نکالا ہے. رات کو جب ہماری فلائٹ ٹیک اوور کر گئی, پھر حضرت صاحب کو فیکس گئی کہ حضور اسیران جو ہیں وہ کراچی سے اب جو ہے نا فلائٹ ان کی نکل گئی. کچھ ایسا فضل حضرت رب برا ہوا, کچھ ایسا فضل حضرت. آپ پھانسی کی بات کرتے ہو, میں آپ کو لندن کی گلیوں میں گھومتے دیکھتا ہوں. سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا, سب دشمنوں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آموں کے موسم سے پہلے آپ آزاد ہو جائیں گے. ہوئے خطا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. ارے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب پھر ان کہکشانوں کو اپنے خون سے بنا رہے ہیں, اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں, اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا, ان چمکتی ہوئی کہکشانوں کو, اور ان سے سبق حاصل کرے گا, اور ان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ کے غلاموں پر ہمیشہ رحمت اور درود بھیجتا رہے گا. بس مبارک ہو تم جو اس لیلۃ القدر کے زمانے کو پانے والے, مبارک ہو تم جنہوں نے اپنی قربانیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کی قدر کے لائق بن گئے, خدا کی قدر کے لائق ٹھہرائے گئے. جب ہم لندن پہنچے تو ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا. حضرت صاحب نے ساری جماعت کو کہا تھا کہ جا کے ان کا استقبال کرو, امام صاحب بھی تھے وہ. اور جب ہم جیل سے, جب ہم جو ہیتھرو سے باہر آئے تو دیکھو خلقت ہار لیے ہوئے سارے, ہمیں جناب ہار پہنایا, گلے گلے لگا کہ بھئی ہم جماعت کا آپ تعلق دیکھیں. جس نے سنا کہ بھئی وہ اسیران آ رہے ہیں, بولے میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ, میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ, میں بھی جاؤں گا ایئرپورٹ. شکر ہزاراں کرنے آ, لکھ حمد ثناواں کرنے آ, ہتھ جوڑ سلاماں کرنے آ. اج خوشیاں دی برسات ہوئی, ہتھ جوڑ سلاماں کرنے آ. اج خوشیاں دی برسات ہوئی, دن عید. تو جیسے ہی ہم داخل ہوئے حضرت نے کھڑے ہوئے تھے ایسے وہیں ان کے دروازے کے پاس, اور مجھے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کے کئی دیر تک, کافی دیر تک اپنے سینے سے بھیجتے رہے, امپریس, اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا معاوضہ ہے, بہت بڑا معاوضہ کہ آپ لوگ یہاں موجود ہو. اور اس کے بعد بہت حضور نے باتیں کی, مجھے کچھ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا مجھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا آپ لوگوں کے حق. اور اب آپ یہاں آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں دکھائے گا. تو جون میں پھر یہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے, عام بھی وہاں سے لے کے آئے تاکہ وہ خواب کو ظاہری طور پر بھی پورا کیا جا سکے. جیسے ہم اسلام آباد کمرے میں گئے, ہمارے ساتھ ہی ایک آموں کا ڈبہ آیا, کیونکہ حضور نے اس وقت خط میں لکھا تھا کہ آپ لوگ رہا ہو گئے اور آموں کے وقت میں آؤ گے, تو حضور نے نشانی دفعہ بولا آم آپ کے لیے اس لیے بھجوایا ہے. تو ماشاءاللہ بڑے جماعت نے ان کا استقبال کیا, اور ہر جگہ پھر ان کو سارے لندن میں مختلف جماعتوں میں لے کے گئے. پھر یہ اپنے حالات بھی بتاتے رہے وہاں جا کے.
میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے بھی قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی رکھا نہیں ہے، ان کو کئی گنا کر کے بڑھا کے ان کو پہنچایا ہے۔ دین کے لیے قربانی دیتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ غیر احمدیوں سے، دوسرے مخالفین سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع فرمایا کرتے تھے ایک مجلس عرفان میں کہ ملک مظفر صاحب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیں آپ کے ذمہ اشاعت دنیا، ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا کام ہے۔ یعنی کہ یہ جو پرنٹنگ پریس کی جو پوری دنیا میں پھیلاؤ ہے، اب آپ دیکھیں کہ پرنٹنگ پریس ضیاء نے ضیاء الاسلام پریس بند کیا تھا ربوہ کا، وہ بند ہوا، اس وقت دنیا کے 9 ملکوں میں پریس قائم ہو چکے ہیں۔ نہیں، پاکستان میں تو ہم تو روزانہ دعا کرتے ہیں پاکستان کے احمدیوں کے لیے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، اب بھی کوئی دن نہیں خالی جب کسی پہ کوئی اٹیک نہیں ہوتا۔ کوئی ہمارے اسیران، بہت سارے اسیران ہیں جو جیلوں میں پڑتے ہیں، نہ ان کی سنوائی ہوتی ہے، نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت ہی حالات خراب ہیں ان کے لیے جو وہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، ان کٹھن حالات کو برداشت کر کے ان کو توفیق دے، لیکن بہت ہی برے حالات ہیں بعض علاقوں میں۔ دین احمد مطمئن سرشار ہے، رہنما ایک برگزیدہ منتخب سالار ہے۔ کاروان دین احمد مطمئن سرشار ہے، رہنما ایک برگزیدہ منتخب سالار۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ہماری نئی جنریشن کو جاننا بہت ضروری ہے کہ خلافت سے وابستگی اور جو پرسیکیوشن ہوتی ہے جماعت والوں پہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں نا، نہ صرف اس پہ بلکہ اس کی پوری خاندان پہ ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کے اندر پوری نیت کے ساتھ جماعت سے تعلق کا ہونا چاہیے، خالص ہو کے۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی میں ایک بہت طاقت رکھی ہے۔ حق نے خود بخشی خلافت کی ردا دستار ہے، آہ و نالہ گریہ و ماتم سبھی بے سود